बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीम एजुकेशन से हमाद एक पॉडकास्ट सीरीज़ हमने शुरू की थी। उसी पॉडकास्ट सीरीज़ में एक और यूट्यूब वीडियो आपके लिए लेके आए। इस यूट्यूब वीडियो में हमने मकसद सिर्फ आपके यूट्यूब कमेंट्स, हमने देखा काफ़ी इंटरेक्टिव कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक अलग वीडियो बनाई जाए इन्हीं कमेंट्स को आंसर आउट करने के लिए। तो आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लेके चलें जो आंसर हम कर सकें, जो अभी रिसेंट हमारी वीडियोस पे आए थे। सर यूसुफ का हमने टाइम लिया, हम कोशिश करेंगे कि इनका टाइम लें और आपको एक मुख्तसर लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव एडवाइस आप तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर हमारे यूट्यूब वीडियोस पे प्रीवियस जो वीडियोस हम चैनल्स पे जाती रही, कुछ पब्लिक के बहुत सारे इंटरेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हमने कोशिश की कि क्यों ना आपका थोड़ा सा टाइम लेके उन सवालों के जवाब दें लाइव, ताकि वो उस ऑडियंस जो है उन तक ये जवाब पहुँचाएँ। मकसूद अहमद हमारे पास एक कमेंट आया, ये मकसूद अहमद पूछ रहे हैं कि इज़ नस्ट अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर LLB? आप नस्ट को LLB के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी कंसिडर करते हैं या नहीं? क्या आप एडवाइस देंगे सर आप इन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अहमद। और स्टूडेंट्स के इन कमेंट्स को अगर डायरेक्टली इस तरह से अगर एड्रेस कर दिया जाए तो ये अच्छा भी है। स्टूडेंट बाज़ का खुद भी चाह रहे होते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जहाँ तक आपका ये सवाल का ताल्लुक़ है, तो मकसूद देखिए बेटा, आपने नस्ट की बात की है LLB की। नस्ट में LLB प्रोग्राम नया प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन नस्ट ने जिस तरीके से LLB प्रोग्राम को ये लेके चला है, जिस तरह की फैकल्टी इसने हायर की है, मसलन जिस तरह से इन्होंने एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छे HOD मतलब यहाँ पे लाए हैं, और जिस तरह से ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया है। यानी कोई पाकिस्तान की सतह पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, कोई छोटी बड़ी एक्टिविटी ऐसी नहीं होती कि जिसमें इनके बच्चे पार्टिसिपेट ना कर रहे हो। तो किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए इस बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है कि आपको कितना मौका मिल रहा है कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके प्रैक्टिकली उस काम को कर रहे हैं। मसलन अगर लॉ की बात करें तो लॉ में मूड कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह लॉ में और जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बिल्कुल। और फिर ये कि जो और ये चीज़ें इंटरनली भी, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैटर करती हैं। तो नस्ट ने ये काम बहुत अच्छा किया है कि ये पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ ये काम नहीं करती। अच्छा। और कोई बॉदर नहीं करती कि अच्छा बस ठीक है, चल रहा है, बस ठीक हो रहा है, लेकिन ये इस काम को करते हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से मेरा ये गो के अभी तक इनका बैच पास आउट नहीं हुआ कोई। अच्छा, सही। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा बना लिया है। सही। मतलब मैं ज़ाती तौर पे चूँकि यहाँ इस्लामाबाद में रहते हुए और डायरेक्टली नस्ट से वाकफियत की बुनियाद पर ये बात कहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा सेट कर लिया है। तो अगर आप इस तरह से कंपेयर करेंगे तो उस लिहाज से फिर मैं नस्ट को प्रेफर करूँगा कि नस्ट एक लॉ के लिए एक बेहतर और एक अच्छी जगह है कि जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आएगा तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ को बेहतर कर सकेगा और अपनी एबिलिटीज़ को निखार सकेगा, और उसके साथ साथ उसे नॉलेज भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और मेरा ये ख्याल है कि उसकी आगे सही। जी बोले। गो कि ये डिपार्टमेंट अभी इनका नया है, इसके बावजूद ये यूनिवर्सिटी लॉ के हिसाब से बहुत अच्छी जी, लॉ के हिसाब से ठीक है। क्योंकि असल चीज़ ये है कि किसी भी इदारे के अंदर अगर आपने एडमिशन लेना है ना, तो उसमें मैटर करता है वहाँ का इन्वायरमेंट, ठीक है, फैकल्टी, ठीक है, और करिकुलम, सही, और जो उसका ओवरऑल अप्रोच है इदारे की, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब फैकल्टी अच्छी हो, इन्वायरमेंट आपके पास अच्छा हो, ठीक है, एक्टिविटीज़ आप बहुत सारी करवा रहे हो, और बच्चों को पढ़ने के लिए जो थियोरेटिकल नॉलेज वो भी आप ठीक से कर रहे हो, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि बच्चा फिर बहुत अच्छा लर्न करेगा। ठीक है। तो इसलिए आज से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला। हाँ, एक बच्चा लाहौर से आ रहा है, कराची से आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो फिर हम देख सकते हैं
کہ اس صورت میں پھر اس کو لاہور پنجاب یونیورسٹی لاء کالج چھوڑ کر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, یا لاہور میں لمز چھوڑ کر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. میرے نزدیک یعنی لمز کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں, اور جنرلی میرا خیال ہے کہ نسٹ بہت اداروں سے بہتر اور اچھا ادارہ. ٹھیک ہے سر, اگر اس کے علاوہ میں آپ سے اسی سوال کی بنسبت ایک اور سوال اب بھی رکھتا چلوں. نسٹ ایک یہ جنرلی میں نے آپ سے سوال کیا, انہی لاء کی کیٹیگری میں اور کون کون سی یونیورسٹیز آپ سجیسٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں نسٹ کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں نسٹ کے میں اپنا لاء کے معاملے میں نا پاکستان بار کونسل نے بھی کچھ چیزیں ذرا سختی کی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی ایک ڈیسیجن آیا ہوا ہے کہ بھائی لاء میں جو لوگ جائیں گے وہ اس ٹیسٹ کے لازماً پاس کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی پرائیویٹ اور وہ والا چکر نہیں ہوگا. اب وہ والی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب ریگولر پڑھنا پڑتا ہے. جب ریگولر اسٹڈیز ہوتی ہیں تو اداروں کے لیے وہ بھی ایک کام ہوتا ہے. اچھا ٹیچر لانا, پڑھانا, سب چیزیں کرنا. تو اس وجہ سے نا بہت سارے ادارے نیچے چلے گئے خود ہی. ٹھیک ہے. اب جو چیز رہ گئی ہے وہ رہ گئی ہے مینلی مطلب پبلک سیکٹر رہ گئی ہے. پبلک سیکٹر کی ساری جنرل یونیورسٹی, بڑی یونیورسٹیز جو ہیں ان کے اندر لاء پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بڑی کچھ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان میں لاء موجود ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو لاہور میں چند ایک ادارے ہیں کہ جہاں پہ لاء بہت اچھا ہے. اسی طرح کراچی میں بھی 2-4 ادارے ہیں جو بہت اچھے ہیں. اور یہاں اسلام آباد میں میری نظر میں تو بہرحال نسٹ سب سے بہتر ہے. گو کہ اس کے علاوہ قائد اعظم میں بھی ہے اور اسلامک میں بھی ہے. اور اسلامک کا بائی دی وے اسلامک میں جو ایک پلس پوائنٹ ہے وہ شریعہ کا ہے, شریعہ اینڈ لاء ہے. تو وہاں پہ جو یہ والی ایک پلس چیز ہے وہ ذرا تھوڑی سی اچھی ہو جاتی ہے. لیکن اسلامک کا لاء ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ تھا اور ابھی بھی مطلب بہت ساری چیزیں اس کی پلس ہیں اور اچھی ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر فی کا کمپیریزن کریں تو بہت ہی زیادہ فرق ہے. نسٹ کا اور اسلامک کا بہت ہی فرق ہے. لیکن اصل جو پرابلم آتا ہے وہ انوائرمنٹ کا آتا ہے. لرننگ کا جو کنسیوسو ایک انوائرمنٹ چاہیے نا یونیورسٹی لیول پہ آ کے, وہ اصل میٹر کرتا ہے. تو وہ اگر کیجول ہو جائے یا وہ اگر کوئی اور چیز ہو جائے تو وہ پرابلم پروفیشنل ڈگری میں. اور اسی طرح قائد اعظم میں بھی ہے. لیکن بہرحال نسٹ نے خاصی چیزیں اپنی مینٹین کی ہوئی ہیں تو اس طرح سے بہتر جا رہا ہے. صحیح. تو مقصود امید کرتا ہوں کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. نسٹ از اے گڈ آپشن فار LLB. نیکسٹ کویشچن ہے سر, ابھی کیونکہ سمر سیزن آنے والا ہے, بالکل سمر ویکیشنز سر پہ ہیں, یونیورسٹیز میں انٹرنشپس کی طرف رجحان جائے گا اسٹوڈنٹس کا. آپ اسٹوڈنٹس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں انٹرنشپس کے لیے؟ وہ کن اداروں کو کنسیڈر کریں, کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے, انٹرنشپ پہ جا کر ان کو کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے اور کیا مقصد ہونا چاہیے, لرننگ پریکٹس ان کے لیے کیا ہونی چاہیے, لرننگ آؤٹ کمس کیا ہونی چاہیے انٹرنشپ ایکسپیرینسز سے ان کے, اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ٹھیک, یہ ایک ویسے بہت اچھا آپ کا کویسچن ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات سمجھ لیں, یونیورسٹی کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے, اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ انٹرنشپ کرے. ٹھیک ہے. یعنی یونیورسٹی لازمی کہتی ہے یا نہیں کہتی اس کا مجھے نہیں پتا کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کہتی ہے اور کس میں نہیں کہتی. میں ایز اے کریئر کاؤنسلر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لازماً ایک اس سائٹ پر جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ انٹرنشپ کریں. کیوں؟ اس لیے دیکھیے یونیورسٹی کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ کتاب پڑھتے ہیں, ٹیچر کا لیکچر سنتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور وہاں پہ آپ اس چیز کو یعنی لرن کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی اب میں نے کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر سمپلی کسی کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ اچھا یہ ایک میں آپ کو میل کر رہا ہوں اور اس کو ایک اچھا سا ڈاکومنٹ تیار کر کے مجھے دے دیں,
تو اسٹوڈنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اب میں نے کرنا کیا. پروفیشنل نالج نہیں ہو اس کو نہیں, اتنی چھوٹی سی بات بھی اس کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ اب جو بات مجھے کہی گئی ہے کہ ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے, تو اب میں نے پریکٹیکلی کرنا 1 2 3 کیا کرنا ہے, کوئی سمجھ نہیں آئی. یہ چیز اگر آپ نے ہر سیمسٹر, ہر سال سمر میں 6 سے 8 ہفتے کی انٹرنشپ کی ہوئی ہو. اچھا ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ 6-8 ہفتے جو لوگ انٹرنشپ نہیں بھی کرتے نا, تو وہ کچھ اور بھی نہیں کرتے. یا تو نا کہ کوئی اور کرتے ہوں, بھائی اچھا بھائی اس بچے نے مطلب 4 ہفتے کی آؤٹنگ کر لی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں کریں, وہ بھی مان لیں اچھا یار چلو کوئی کام کر لیا. 4 ہفتے کی آؤٹنگ بھی نہیں ہے, 3 دن کی مشکل سے آؤٹنگ کوئی ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ 3-4 دن بس. باقی کیا ہے, باقی اچھا میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ سوچ رہا ہوں, میں فلانی چیز کر رہا ہوں, اچھا میں آج کل یہ کر رہا ہوں, میں نیٹ پہ یہ کر رہا ہوں. پریکٹیکلی یہی کام ہوتے ہیں. صحیح. میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں, میرے بچوں, ان باتوں سے اپنے آپ کو نکال لیں. یہ زندگی آپ کی اپنی زندگی ہے, کل آپ کا اپنا کل ہے. جب آپ اس تعلیم سے فارغ ہو کے وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر جاب کا اور مارکیٹ میں جا کر انٹرویو کا اور ان چیزوں کا پرابلم آئے گا. ان سارے پرابلم کا بہترین سلوشن انٹرنشپ ہوتی ہے کہ آپ انٹرنشپ کریں, پریکٹیکل نالج لیں. میرے سامنے کتنی ایگزامپلز ہیں. ہم خود چونکہ ایجوین میں یہاں انٹرنشپ سمر میں آفر کریں گے. بالکل. پچھلے سال بھی کوئی 12 اسٹوڈنٹ یا 15 اسٹوڈنٹ یہاں پہ انہوں نے انٹرنشپ کی تھی, اور ہم نے ان کو پورا ٹائم دیا. ایک بندے کو ہم نے اسپیسیفکلی اس کو ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کو اسائنمنٹ دے, ان سے کام کروائے, ان سے ساری چیزیں کروائے. یہ نہیں کیا کہ اچھا بھائی جاؤ جا کے فوٹو کاپی کروا لو, جاؤ جا کے فلانی کی کر رہا ہو, فلانا کام کر رہا ہو, یہ کام نہیں کروائے, بلکہ ان سے کہا کہ یہ چیز کرو. اچھا اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ بہت ان میں سے جو میجورٹی تھی انہوں نے ہر ایک نے نا اپنی اس انٹرنشپ کے اندر کم از کم ایک پروجیکٹ مکمل کر لیا. اچھا. جو وہ کم از کم اپنے سی وی پہ لکھ سکتے ہیں. بالکل. کہ یہ کام ہم نے ویلیو ایڈ ہو گئی. اچھا اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے. بچے تلاش کرتے ہیں کہ یار ہمیں نا پیڈ انٹرنشپ ملے. ابھی پرسوں کی بات ہے, میں ایک یونیورسٹی میں گیا, وہاں پہ ایک لیکچر تھا, تو وہاں پہ بات ہوئی انٹرنشپ کی بھی. میں نے کہا کہ انٹرنشپ کرنی چاہیے. آپ بھی کروا دیں. ہاں جی کراتے ہیں. تو ہم یا سمر میں اپلائی کریں اور آپ کے پاس آئیں. ہاں میں نے کہا اب کریں اپلائی, ہم ٹیسٹ لیں گے پھر سلیکشن کریں گے. اچھا کہ پھر ایک بچے نے سوال کیا کیا آپ پے بھی کریں گے؟ میں نے کہا بالکل نہیں کریں گے. تو یکدم سارے پریشان ہوئے نا کہ یہ سر نے بڑا بلنٹلی کہہ دیا کہ بالکل نہیں کریں گے. اچھا میں نے کہا کہ پریشان نہ ہو, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ انٹرنشپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لرننگ کے لیے. سیدھی بات ہے نا, لرننگ کے لیے نا. آپ ادھر جاتے ہیں ایک یونیورسٹی میں, ایک کالج میں, کسی بھی انسٹیٹیوشن میں, وہاں کس لیے جاتے ہیں؟ لرننگ کے لیے. وہاں کتنی فی پے کرتے ہیں؟ اور یہاں پہ آپ لرننگ, وہاں پہ تھیوریٹیکل نالج آپ لے رہے ہیں. بالکل. جبکہ انہی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو پریکٹیکل نالج بھی دیں, آپ کو آپ کے لیے ارینجمنٹ کریں, آپ کو کسی کمپنی میں بھیجیں, آپ کو کسی جگہ پہ بھیجیں اور وہاں پہ سارا یہ انتظام کریں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اچھا آپ کو اگر وہاں پہ نہیں, اور اب یہ ہے کہ آپ انٹرنشپ کے لیے آ رہے ہیں, آپ لرننگ اور سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, یہاں پہ آپ الٹا پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بیٹا اگر اس طرح سے آپ معاملہ کریں گے نا, ساری عمر سیکھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے سیکھنا ہے تو یاد رکھیں کہ کھلے دل سے جائیں اور پیسے کے معاملے کو سائیڈ پہ رکھیں. اگر کوئی آپ کی اچھی کارکردگی کی بنیاد پر آپ کو کوئی اینڈ پہ جا کے کوئی گفٹ, کوئی سٹائپنڈ, کوئی چیز دے دے تو اس کا شکریہ ادا کریں. اور اگر نہ دے تو تب بھی اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو موقع دیا پریکٹیکلی کچھ کام کرنے کا. اس لیے حماد, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال 4 سال کا پروگرام ہے, 4 انٹرنشپ ہونی چاہیے. یہ تو آپ نے ایگزیکٹلی وہی بات کر دی 3 ایڈیٹ مووی سے کہ تم اسکل کے پیچھے بھاگو, پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے گا.
تو بالکل ایسے ہی ہے. اگر میں آسان الفاظ میں یہ بات کر دوں کہ یہ جو یونیورسٹی گریجویٹس اسٹوڈنٹس جو ڈگری پروگرام کے مڈ آف دا انٹرسٹ لیتے ہیں انٹرنشپ پروگرامس میں, یہ غیر ذمہ داری رویہ اپنا چھوڑ دیں, ذمہ دار خود ہوں اپنے کیریئر کے ساتھ, اپنے پروفیشن کے ساتھ, اور باہر مارکیٹ نالج جائیں, مارکیٹ نو ہاؤ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے باہر, ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, کس کس جگہ یہ لوگ لیک کریں. اور وہ ڈیفینیٹلی تب ہوگا جب یہ انٹرنشپس کی جگہوں کو جائیں گے. 6 to 8 ویکس جو ہیں کم سے کم, ایون 2 months بھی نہیں پورے ہوتے, ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور سر کوشچن ہے, بی ایس پبلک ہیلتھ کے جو گریجویٹس ہیں, بی ایس پبلک ہیلتھ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے انٹرنشپ اپرچونیٹیز کون کون سی اچھی ہو سکتی ہیں سر, اگر آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں؟ ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاسپٹلس کے اندر جو ایم ایس آفس ہوتا ہے وہاں پہ کام کریں. ٹھیک ہے. یا پھر یہ این جی اوز کے جو ہیلتھ سیکٹر میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ کام کریں فیلڈ کے اندر جا کر. اچھا, فیلڈ میں جا کر. اچھا, یا پھر منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ اٹیچ ہو کر, یا کسی بھی ڈسٹرکٹ کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں, اور ان کے جو مختلف ہیلتھ وزٹر ہوتے ہیں اور مختلف لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جائیں اور فیلڈ کے اندر کام کریں. ساتھ ہی ساتھ ان کے آفیسز کے اندر جو منسٹری آف ہیلتھ کا جو مینیجریل ورک ہے اس کو وہاں پہ آفیسز کے اندر سمجھیں اور وہاں پہ کریں. جب یہ 2 طرح کا کام ہے نا, چونکہ پبلک ہیلتھ یہ ایک کام ہے جو آفیسز سے کے اندر ہوتا ہے اور ایک کام ہے جو وہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگر کوئی اس کا جو بھی بندہ اس سائڈ پہ آتا ہے, بہت ساروں کا اپنا پیچھے بیک گراؤنڈ میڈیکل کا ہوتا ہے. اگر ان کا بیک گراؤنڈ میڈیکل کا ہے تو اپنے سے ریلیونٹ اور انٹرسٹ کے فیلڈ کو ساتھ اٹیچ کر کے اپنی انٹرنشپ کریں. اس کا فائدہ انہیں یہ ہوگا کہ وہ جو چیز انہوں نے پڑھی ہوئی اور جو دوسرا انٹرسٹ اور یہ پبلک ہیلتھ دونوں ملیں گے تو یہ ایک اچھا بلینڈ بنے گا, اور اس کے نتیجے میں ان کا جو سی وی ہے وہ رچ ہوگا اور اس میں ایک بہت ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مطلب آپ کا ان شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے میسج ہے کہ صرف آفس ورک پہ فوکس نہیں کرنا انٹرنشپ, جی زیادہ فوکس کریں فیلڈ ورک میں, فیلڈ کے لوگوں سے جا کے دیکھیں, فیلڈ ورک کو سمجھیں تاکہ ان کا جو ویلیو ایڈیشن ہو دونوں سائڈ پہ بیلنس ہو, کیونکہ کام دونوں سائڈ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. سر ایک اور کوشچن ہے, ایک اور کمنٹ ہے ہمارے پاس کہ آئی سی ایس کے بعد الیکٹریکل, میکینیکل اور سول انجینئرنگ کی طرف جانا, کیا یہ پاسبل ہے؟ جی اب پاسبل ہے, اور اس میں یہ کہ آپ ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس میں آپ کو جو ایڈیشنل میتھ کا الگ سے پیپر دیا جاتا تھا یا کوئی اور چیزیں ہوتی تھیں یا کچھ اور اس طرح سے, جیسے پری میڈیکل والوں کے لیے, تو اس طرح سے اب یہ کہ وہ کیمسٹری اگر کسی نے نہیں پڑھی یا کوئی چیز ہوتا ہے تو وہ ایڈیشنل پیپر وہاں یونیورسٹی کے اندر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پہ اس کی وہ ٹائم, مطلب بعض یونیورسٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ایڈیشنل سیمسٹر دے دیتی ہیں, اور بعض یونیورسٹی یہ ہوتا ہے کہ اسی کے ساتھ ہی ایک ایڈیشنل, یعنی اگر 4 کورسز ہیں تو ایک کورس کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے سر ایک اور کمنٹ ہے کہ جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ایف ایس سی پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس, یہ یونیورسٹی لیول پہ کمپیوٹر سائنسز میں سوئچ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں, ان کے لیے مطلب کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. نیکسٹ کمنٹ ہے ہمارے پاس عمیر کا, اور عمیر پوچھ رہے ہیں آرکیٹیکچر انجینئرنگ کا اسکوپ اور امپورٹنس, اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں عمیر کے لیے. آرکیٹیکچر انجینئرنگ بڑے مزے کا شعبہ ہے. اس لیے مزے کا ہے کہ جب تک انسان ہے نا تو انسانوں کو مکان بنانے ہیں, بالکل, انسانوں کو آفیسز بنانے ہیں, انسانوں کو بلڈنگز بنانی ہیں, رہنا ہے, یہ سارے کام ہو رہے ہیں نا, بالکل ایسے ہی. اور ان ساری چیزوں کا ڈیزائن کس نے بنانا ہے؟ آرکیٹیکچر نے بنانا ہے. تو بتائیں مجھے کیسے ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ یہ تو بس ایک میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں ڈاؤن ہوگا. کہ اس نے مطلب خامخواہ میں کسی جگہ سے جا کے ڈگری لے لی ہے اور ایکچوئل میں اس کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے, کام وہ نہیں کر سکتا, کام کرنے کے لیے تو ظاہر ہے ایپٹیچیوڈ چاہیے نا, وہ نہیں ہے, بس اس نے ڈگری کسی وجہ سے یا کسی جگہ سے کر لی ہے, تو اب بس جناب بس اس کو یہ ہے, تو یہ بندہ ناکام ہو جائے گا, اس کا اسکوپ کوئی نہیں ہے. لیکن جس کا ایپٹیچیوڈ ہے اس کے لیے بہترین ہے,
ہر شہر میں پاکستان کے روز نئے ٹاؤن بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر شہر میں نئے روز مکانات اور سب چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے گھر کے باہر نا کوئی ریڈ کارپٹ بچھا ہوگا اور وہاں پہ لوگ خود بہت آئے. ایسے ہی ہے. اللہ کے بندو ایسے نہیں ہوتا. ہم جس شعبے کے آپ ہوتے ہیں آپ کو اس سے ریلیونٹ کچھ چیزیں کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو بتائیں کہ بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور آپ کو اگر اس سے ریلیونٹ کوئی چیز چاہیے تو ہمارے پاس تشریف لائیے, ہم آپ کی خدمت کریں گے. ایسے ہی. تو یہ کام کرنا پڑتا ہے. باقی اس کے جو میں نے بتایا کہ ایپٹیچیوڈ کا ہونا وہ ضروری ہے. جی صحیح. سر نیکسٹ ہمارے پاس کمنٹ ہے انوشے اور یاسر کا. یہ انوشے اور یاسر کا کمنٹ سم ہاؤ سملر تھا تو میں نے کہا کہ ان کو اکٹھا کر دیں. اسکوپ اور اپرچونیٹیز یہ لوگ پوچھ رہے ہیں بی ایس نرسنگ اور فارم ڈی کے حوالے سے. آپ کیونکہ ایم بی بی ایس کے علاوہ ایک اچھے آپشنز ہیں بی ایس. ویسے فارم ڈی اور نرسنگ جو انہوں نے بات پوچھی ہے اس پہ دو الگ الگ میں کوئی ولاگ نہ بنا دوں. سر بننے تو ولاگ ہی چاہیے کیونکہ یہ ٹوٹلی الگ ٹاپکس. ویسے یہ آلریڈی بنے ہوئے ہیں, دونوں پہ موجود ہیں. اور ایک تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ یہ جو نرسنگ اور فارم ڈی جو ہے دونوں کی ویڈیوز الگ سے چینل پہ موجود ہیں اور اس کو دیکھ لیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے پوچھا ہے اسکوپ کا, اسکوپ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فارمیسی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. اچھا فارمیسی کی کوئی چیز ہے. بھائی یار سینکڑوں کمپنیز ہیں یار پاکستان کے اندر, کیا بات کر رہے ہیں آپ. لوکل اور انٹرنیشنل دونوں اتنی کمپنیز ہیں. پھر اس کے علاوہ اتنی لیبارٹریز ہیں. پھر اس کے علاوہ اتنا میڈیکل کالج ہے, اتنا ڈھیر میڈیکل کالج ہے. تمام جنرل یونیورسٹیز کے اندر بایولوجی ڈپارٹمنٹ, کیمسٹری ڈپارٹمنٹ, بایو کیمسٹری, فارماکولوجی اور یہ تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ سارے فارماکولوجی اور فارماسیوٹکس جو ہیں یہ ان لوگوں کو پڑھانے ہوتے ہیں. صحیح. بالکل. تو اب کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ اچھا اسکوپ کیسا ہے, اور کوئی بھائی اسکوپ بہت زیادہ ہے, نو ڈاؤٹ بہت زیادہ اسکوپ ہے, اس میں کوئی ہے ہی نہیں بات. ٹھیک ہے. بس صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسپیشلائزیشن جو آپ نے لینی ہے نا وہ ٹھیک سمجھ ہونی چاہیے اور اس کے مطابق ٹھیک آپ اس میں کام کر رہے ہوں. اسی طرح نرسنگ ہے, نرسنگ کا بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے. پلس یہ کہ اس میں اسٹائپنڈ بھی ہے. اچھا. مزید اس میں یہ کہ جو میل نرس ہے اس کا اسکوپ سب سے زیادہ ہے بنسبت فیمیل نرس. بنسبت فیمیل کے ریلیٹیولی زیادہ ہے. اچھا. اس لیے کہ ہاسپٹلز کے اندر آج بھی فیمیل نرس سب سے زیادہ ہے جبکہ میل کی ضرورت اپنی جگہ موجود ہے. اور وہ میل نرس اس طرح مارکیٹ میں نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہ آپ اس کو بھی اہمیت دیں. اور اس میں تو خیر گورنمنٹ سیکٹر میں تو ڈائریکٹلی آپ کو جاب ملتی ہے, اچھا گریڈ ملتا ہے, اچھا سارا کام. ایسا نہیں ہے کہ ڈگری کرنے کے بعد آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہو گیا یہ مطلب یہ دونوں آپشن, یہ دونوں آپشن پری میڈیکل والوں کے لیے بہترین آپشن ہیں. ٹھیک ہو آفٹر ایم بی بی ایس اینڈ بی ڈی ایس. صحیح. لاسٹ کوشچن ہے سر ہمارے پاس دانش مقبول آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بی ایس لائبریری سائنسز کو کیسے دیکھتے ہیں, کوئی اگر آپ اس کے بارے میں اسکوپ یا جاب اپرچونیٹیز آپ. جی بی ایس لائبریری سائنسز یہ اب اکیلا لائبریری سائنسز نہیں ہوتا, یہ لائبریری سائنسز اینڈ انفارمیٹکس ہوتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اسکوپ بہت اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ بڑا ایک نا اسپیسیفک قسم کا بڑے خاص مزاج کا فیلڈ ہے یہ. اچھا. ہاں چونکہ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا بعد میں لائبریرین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر ایک. صحیح. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ پھر ان ڈپارٹمنٹس کے اندر انفارمیشن کو گیدر کرنا, ارینج کرنا, مینیج کرنا, جیسے ڈیٹا ہے نا, ڈیٹا سائنس یا ڈیٹا انالیسس, یہ اس کے قریب کی چیز چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. بڑی بڑی لائبریریز ہوتی ہیں, اتنی کتابیں ہوتی ہیں, اور ان ساری چیزوں کو ایک کتاب کو سب چیزوں کو ایک سسٹمیٹیکلی اس کو ارینج کرنا ایک بڑا کام ہوتا ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ لائبریریز گو کہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے,
کسی یونیورسٹی کا کوئی شعبہ وداؤٹ لائبریری نہیں ہوتا, ایگزسٹ نہیں کرتا, بالکل بن ہی نہیں سکتا, بن ہی نہیں سکتا. آپ کو بنانا پڑتا ہے, لائبریرین رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح یونیورسٹی کی مین لائبریری ہوتی ہے, یونیورسٹی کے باقی چیزیں ہوتی ہیں ہر جگہ. تو یہ یعنی ایسا تو نہیں ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ جیسے یہ BBA ہوتا ہے یا کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے, یہ اس طرح کا شعبہ ہے, یہ اس طرح کا نہیں ہے. یہ ایک خاص انداز سے دھیمے سروں چلنے والا شعبہ ہے. ٹھیک ہے. اور جس بندے کا بڑا دھیما اور بڑا ٹھنڈا مزاج اور لگ کے ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر کام کرنے کا مزاج ہوتا ہے, اس بندے کے لیے یہ ایک بہت اچھا شعبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, صحیح. مطلب یہ بھی اگین اس طرح جو ایک اگین میتھ بنی ہوئی مارکیٹ میں کہ لائبریری سائنسز کا اسکوپ جو ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے, آلدو پہچاننا پڑے گا کہ ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہ ہمیں لے کے کس جگہ جائے گا. آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں ابھی پرسوں ایک یونیورسٹی میں گیا ہوں, نام لینا مناسب نہیں ہے, اور وہاں پہ جا کے میں نے لڑکوں سے پوچھا, میں نے کوئی 10-12 پتہ نہیں کتنے بچوں کو, لڑکوں کو لڑکیوں کو میں نے اسٹیج پہ بلایا, میں نے پوچھا ہاں کیا کرنا ہے آپ نے؟ سر پتہ نہیں. میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوچا نہیں. مطلب خود ہی نہیں پتا کہ ڈگری پروگرام میں جی ڈگری پروگرام کے دوسرے تیسرے سال میں ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے, آگے کا پلان کیا میرا, یہ نہیں پتا. تو جب نہیں پتا تو بھائی یہ کریئر آپ کا ہے نا, ظاہر سی بات ہے. تو اگر آپ کا کریئر ہے اور آپ کو نہیں پتا تو کون ذمہ دار ہے؟ پھر بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ پہلے پتہ لگا لیں اور پہلے راستہ پکڑنے, ایک ڈائریکشن پکڑنے, بجائے اس کے کہ یونیورسٹی ڈگری ہونے کے بعد پھر لوگوں کو یا ماحول کو ان کے یہ جو مطلب پہلے پتہ لگانے کی جو تکلیف ہے نا, یہ جو بعد کے ندامت کا جو درد ہوتا ہے نا, بالکل سر, یہ اس سے کم ہے, اس سے کم ہے. تو اس لیے یہ تھوڑی سی زحمت اگر کر لی جائے اور کچھ انفارمیشن لے لی جائے, کچھ کر لی جائے, تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمارے پاس آج بچہ آیا تھا, مطلب وہ پیرنٹس اس کے بڑے سادہ سے تھے, لیکن ان کو پتہ چلا کسی ذریعے سے, انہوں نے کہا نہیں فوری جانا ہے اور جا کے یہ کام کروانا ہے, ڈائریکشن لینی ہے, اور بچے کا فیوچر ہے. میرا ایک ہی بچہ ہے, انہوں نے کہا میرا ایک بچہ ہے, باقی 3 بیٹیاں ہیں, تو میں یہ رسک نہیں لے سکتا. تو میں جا کے, ابھی وہ بچہ میٹرک میں. اچھا, ابھی میٹرک میں, اور ابھی سے اس کے والدین سیریس ہیں اس کے بارے میں. دیکھیں یہ تو خیر ذمہ داری ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ والدین کو صرف بچوں کو پالنا پوسنا اور فائنینشیل نہیں, صرف وہی نہیں بلکہ یہ کام بھی کرنے چاہیے. بہت شکریہ سر. یہ وہ سوالات تھے جو ہماری ٹیم نے چوز آؤٹ کیے, سلیکٹ آؤٹ کیے, کہ ان کا جواب دینا, ان کو آنسر آؤٹ کرنا بہت ضروری تھا. آپ کے اگر ذہن میں کوئی بھی سوال ہو, یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے سوال پہ کوئی بھی ویڈیو بنائی جائے, کہ انٹریکٹیو ویڈیو اس طریقے سے, تو پلیز اپنا جو میسج ہے, جو اپنا سوال ہے, وہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ پوسٹ آؤٹ کر دیں. ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات نیکسٹ ویڈیوز میں لے کے آئیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.